अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, खबरें तो काफी हैं। पहले शुरू करते हैं व्लादिमीर पुतिन के जो अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। तो ये व्लादिमीर पुतिन है, ये सद्दाम हुसैन नहीं है, ये कजाफी नहीं है। ऐसे अरेस्ट वारंट का कोई फायदा नहीं है। इस अरेस्ट वारंट से सिर्फ ये चीज साबित होती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी बनाई गई है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका के इशारे पे सारी चीजें करती हैं। बराक ओबामा का अरेस्ट वारंट क्यों इशू नहीं हुआ? उसने लीबिया, सीरिया, इराक 3 मुल्कों में नाजायज ना सिर्फ इन्वेजन किया, मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। वहां के प्रेसिडेंट्स सद्दाम हुसैन, कजाफी को मार दिया। इससे बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कौन सा होगा? वहां से भरमार करके लूट मार की गई। एक डेवलप्ड कंट्रीज थे इराक और लीबिया, इनको इस हाल पे कर दिया कि आज वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं। उनका अरेस्ट वारंट क्यों नहीं इशू हुआ? टोनी ब्लेयर का, जैक स्ट्रॉ आपको याद होगा कि इंग्लैंड का फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त जब इराक में 1990 में इन्होंने इन्वेजन किया था, ये कह के इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। सॉरी, 2003 में जॉर्ज बुश जूनियर के साथ मिलके जैक स्ट्रॉ ने अभी जब मोदी जी के ऊपर बीबीसी ने जो रिपोर्ट बनाई थी गंदी सी, उसके लिए इंटरव्यू दिया था और उसने कहा था कि जब गोधरा का वाकया हुआ था तो मैं इंग्लैंड का फॉरेन मिनिस्टर था और ये बिल्कुल सही था और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने मुसलमानों का कत्लेआम किया वगैरह वगैरह। इस जैक स्ट्रॉ का और टोनी ब्लेयर का अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्यों इशू नहीं किया? जबकि बाद में टोनी ब्लेयर ने ये कहा, एक्सेप्ट किया था अपनी पार्लियामेंट के सामने कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, वो गलत साबित हुई और ये हमारी गलती थी। तो तुम्हारी गलती के नतीजे में मिलियंस ऑफ लोग मरते हैं, तो क्या तुमको अदालत में, जेल में नहीं जाना चाहिए? लेकिन आज पुतिन को लेके आ रहे हैं, जिसको प्रोवोक किया गया, इस हद तक मजबूर किया गया कि वो यूक्रेन पे हमला करे। तो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका के इशारे पे चलती हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। भाई, यूनाइटेड नेशंस में कुर्दिस्तान का, बलोचिस्तान का कितने अरसे से मतलब वो इंडिपेंडेंस का प्रोटेस्ट चल रहा है। सिंधु देश का डिमांड 1983 से लगातार यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस किन मुल्कों को आजादी दिलवाती है? ईस्ट तिमोर। आप में से ज्यादातर ने नाम भी नहीं सुना होगा। जब हम 90s में जाते थे जेनीवा, तो चाय कॉफी का सेशन होता था यूएन के कैफेटेरिया में। तो बड़े से टेबल में 15-20 लोग एक ही टेबल पे बैठे होते थे, मुख्तलिफ लोग, कोई अपनी स्पीच पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक दिन हमारे बराबर में एक आदमी बैठा था, तो हम तो लॉबिंग करते थे, जो भी नजर आता था उसको पकड़ के शुरू हो जाते थे कि भाई पाकिस्तान में हमारे साथ ये हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आपका इंट्रोडक्शन, तो उसने कहा कि मैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईस्ट तिमोर हूँ। मैंने कहा ये कौन सा मुल्क है? कहता है ये इंडोनेशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और हम वहां पे आजादी की मूवमेंट चला रहे हैं। और फिर उसके साथ हमने कॉफी पी और ये वो वहां पे घूमता रहता था। एक साल जब हम यूनाइटेड नेशंस गए तो पता चला यूनाइटेड नेशंस का एक और इंडिपेंडेंट कंट्री बढ़ गया। हमने कहा कौन सा? बोला ईस्ट तिमोर। कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अमेरिका के इंटरेस्ट में था, इंडोनेशिया से अलग करके एक कंट्री बनाया गया, ईस्ट तिमोर। सूडान, सूडान को 2 हिस्सों में बनाया गया, साउथ सूडान। अब साउथ सूडान में पेट्रोल निकल आया ना, तो ये इनके इंटरेस्ट में था, वहां पे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। लेकिन बलोचिस्तान, वो उनके बारे में नहीं आता, क्योंकि वहां पे अमेरिका के एजेंट पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। सही है, हमारा मसला हल हो रहा है। चाइना के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान आर्मी के कंटिन्यूएशन में रहे बलोचिस्तान। को कोई आजादी की बात भी नहीं कर रहा, तो यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के इशारे पे फैसले करता है।
کبھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ نے ان پاکستان کے خلاف کوئی ریزولوشن ڈالا ہو؟ کتنا ٹیررزم کرتا ہے. اوپن ایویڈنسز موجود ہیں کہ افغانستان میں، انڈیا میں آتنک کی ایک لہر چلائی ہوئی ہے پاکستان نے کئی سالوں سے، لیکن انڈیا کے خلاف ریزولوشن آئے. تو یونائٹڈ نیشنز امریکہ کے اشارے پہ چلتا ہے. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، WTO، ILO، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل، یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز، آپ نام لیں، دنیا کے جتنے بڑے ادارے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ سب امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں. یہ سب امریکہ کے آرگنز ہیں اپنی انٹرنیشنل امپیریلسٹک پالیسیز کو امپوز کرنے کے لیے. رشیا یوکرین وار کبھی زندگی میں نہیں جیت سکتا یوکرین، اتنی میسو پاور ہے. اس کو یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان بنا کے رشیا کو توڑ دیں گے. تو یوکرین اور افغانستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. افغانستان کے لیے ان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ پاکستان کی آرمی ملی ہوئی تھی، جس نے وہاں پہ ٹیررسٹ گروپ بنائے، ٹیررائز کیا، وہاں کے لوگوں کو اپنے ملک میں ازائلم دے کے ان کی ٹریننگ کی، یہ سب کچھ کیا. یہ چیز فیسلٹی ان کو یوکرین میں اس لیے نہیں ملی کہ یوکرین کے بارڈرنگ کنٹریز ایسی چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے وہ پولینڈ ہو، رومانیا ہو، لاٹویا ہو، لتھونیا ہو. جتنے بھی بارڈرنگ کنٹریز ہیں وہ ٹیررسٹ گروپ بنا کے یوکرین میں ایک سیویل وار شروع کرانے کی بالکل انہوں نے اجازت نہیں دی. ایون ہتھیار تک دینے کو تیار نہیں ہو رہے. امریکہ اور جو مین لینڈ یورپ ہے، جس میں انگلینڈ خاص طور پہ، وہ اتنا دور ہیں یوکرین سے کہ وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکے. تو یوکرین میں امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اب ناکام ہوتی جا رہی ہے. اور انٹرنیشنل اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں بار بار اب کہ یوکرین میں امریکن فورسز کی جیتنا تقریباً ناممکن ہے. اور اس سال یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی. یوکرین اب تقریباً گھٹنوں پہ آ گیا ہے. اس کے پاس ہتھیار نہیں، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اور رشیا ابھی بڑا اسٹرانگ ہے، کئی سال تک جنگ کو کھینچ سکتا ہے. تو سیز فائر کرے گا، زیلنسکی کا اینڈ ہوگا، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ اب ایک ایسا انٹرنیشنل پاور بیلنس آ گیا ہے کہ رشیا، چائنا اب انٹرنیشنل پولیٹکس کھیل رہے ہیں. امریکہ کا اتنا اسٹرانگ الائی سعودی عرب چائنا میں بیٹھ کے اپنے ازلی دشمن ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے. پرسوں سعودی عرب کے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ایران میں کرنے جا رہے ہیں. تو اس حد تک آپ دیکھیں کہ چیزیں چل رہی ہیں. چائنا اپنا انٹرنیشنل جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، جیسے کہ افریقہ میں اور دوسرے غریب ملکوں میں ڈیٹ ٹریپ لگایا ہے، جو قرضے دے دے کے ان کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے. کئی پورٹس اس نے حاصل کیے ہیں. تو چائنا رشیا کا گروپ ہے نا، وہ اب انٹرنیشنل پولیٹکس میں امریکہ کو کھلم کھلا مطلب گنڈا گردی نہیں کرنے دے گا. اب اگر امریکہ نے کہیں بھی انویژن کیا تو ان کی مدد کے لیے رشیا، چائنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں یہ انویژن کی بات کرتے تھے. ایران میں انویژن کے لیے ان کو گراؤنڈ نہیں مل رہا، اس لیے کہ افغانستان میں طالبان کی سرکار ہے. سعودی عرب ایران کا دوست بن گیا ہے. ایک پاکستان رہ جاتا ہے. پاکستان ایران میں کھلم کھلا اس طرح بدماشی نہیں کر سکتا جس طرح اس نے افغانستان میں کی تھی. تو اب ان کو پتا ہے کہ رشیا اور چائنا ایران کی مدد کو دوڑے چلے آئیں گے. یہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اب کہیں بھی کچھ بھی کریں گے تو انٹرنیشنل بیلنس ایسا ہو گیا ہے اب پولیٹکس کا کہ ان کے لیے جنگیں چلانا اب مشکل ہوں گی. اسی دوران امریکہ کی اپنی اکونومی اتنی ڈاؤن جا رہی ہے، روز کا ایک بینک وہاں پہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے بینکس ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. ایون دو کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی سبسڈیاں دی گئی ہیں ان بینکوں کو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے باوجود فیلیور ہے. اور بینکوں کا فیل ہونے کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل امریکہ کی جو
پالیسیز ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں، اور ایسے میں ڈالر سے اب لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈالر میں ٹریڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے۔ 18 کنٹریز نے کہہ دیا ہے کہ ہم انڈین روپیز میں ٹریڈ کریں گے۔ رشیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ انڈین روپی کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ نیوٹرل کنٹریز میں چلائی جا سکتی ہیں۔ دنیا کے جو ایک تو G7 ہے، دنیا کے 7 بڑے انڈسٹریل کنٹریز، ڈیولپڈ کنٹریز، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یہ وہ ایک برکس بنا ہے جو کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، پھر ایک G20 ہے۔ یہ سب میں انڈیا کی بڑی امپورٹنس ہے، اور اس میں انڈیا کی ایک امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔ تو رشیا، چائنا ایک طرف، انڈیا ایک امپورٹنٹ، اور انڈیا نیوٹرل ہے۔ انڈیا انٹرنیشنل ایشوز میں کسی کیمپ میں نہیں جاتا۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ چائنا نے تو اوپنلی رشیا کو سپورٹ کر دیا، انڈیا نے رشیا کے ساتھ بھی اپنی ٹریڈنگ رکھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی رکھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی رکھی ہے۔ تو انٹرنیشنل پولیٹکس کا بیلنس چینج ہوتا جا رہا ہے۔ عزیز دوستوں، اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں عمران خان کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ ایک لاہور میں سول وار شروع ہو چکی ہے۔ بلوچستان، سندھ اور KPK کے بعد اب پنجاب میں بھی یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، جس سے ہمارے دل بہت خوش ہو رہے ہیں۔ عمران خان وہ کام کر رہا ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکے، یعنی پنجاب میں پاکستانی فورسز اور پنجابی پبلک کو آمنے سامنے لے کے آیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجابی فورسز جو ہیں، رینجرز، آرمی، پولیس، وہ اپنے پنجابی بھائیوں کے خلاف بروٹل فورس کا اس طرح استعمال نہیں کر رہے جس طرح بلوچستان، سندھ اور KPK میں کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے اپنے پنجابی بھائی بندوں کو مار نہیں سکتے۔ ضیاء الحق جب کا مارشل لا آیا، اس سے پہلے ظاہر ایک ایجیٹیشن چل رہی تھی، 9 پارٹیوں کا ایک الائنس تھا جو بھٹو کے خلاف تھا، جس کا نام تھا اسلامی جمہوری اتحاد، نہیں، یہ ایک PNA، پاکستان نیشنل الائنس، اور یہ PNA کی موومنٹ چل رہی تھی۔ تو بھٹو نے پاکستان آرمی کو کہا کہ کراچی میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، گولیاں چلاؤ۔ انہوں نے گولیاں چلا دیں، بے دھڑک گولیاں چلا دیں، لوگ مار دیے، کرفیو لگا دیا۔ بھٹو نے کہا پنجاب میں، لاہور میں گولیاں چلاؤ، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلا سکتے، اور پھر اس کے نتیجے میں ضیاء الحق مارشل لا لے آیا، اور مارشل لا کے بعد بھی پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں تو انہوں نے سندھ، پنجاب، KPK، سندھ، بلوچستان، KPK میں اپنی فورسز کا خطرناک ترین حد تک استعمال کیا، عام آدمیوں کو بے درے قتل عام کیا، لیکن کبھی پنجاب میں یہ چیز نہیں ہوئی۔ آج عمران خان کی مہربانی ہے کہ وہ یہ چیز لے کے آیا، اور اس کے جواب میں ہم جب اسٹیٹ آرگنز جو ہیں، پولیس، آرمی اور جوڈیشری کا جو رول دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے لاڈلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جوڈیشری تو خاص طور پہ 94 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر، آزاد گھوم رہے۔ علی وزیر پہ ایک کیس تھا، 2.5 سال جیل میں رہا، جیل کی زمین پہ اس کو سلایا جاتا تھا۔ اس کے اوپر 94 کیسز ہیں۔ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ باقاعدہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ IG پنجاب آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ کیا تھا زمان پارک، عمران خان کے گھر پہ، آج عدالت کے وارنٹ کے ساتھ، تو وہاں پہ ہمیں پیٹرول بم اور خطرناک ہتھیار ملے ہیں۔ 90 MQM کا ہیڈ آفس ہے کراچی میں، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں پہ خطرناک بم اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ جب چھاپا مارا گیا تو ایک پستل تک نہیں نکلی، لیکن MQM کو سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں پہ اتنے بم نکلے ہیں، اتنا ہتھیار نکلا ہے، آپ پریس کانفرنس کر رہے ہو تو جس کا گھر ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہو بھیا؟ عدالت نے کہا کہ 18 مارچ کو پیش ہو گئے، تو آج پیش ہوا تو رش اتنا ہو گیا، اس کے کارکنوں کو بلا لیتا ہے نا بھائی، اپنی فوج کو بلا لیتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ تو وہاں پہ کارکن اتنے جمع ہو گئے کہ اس نے عدالت میں گھسے بغیر باہر ہی رجسٹرار آ کے اس کا حاضری لگوا رہا ہے۔
یہ فیسلٹی دنیا میں کسی کو نہیں ملتی سوائے پنجابی کے، سوائے عمران خان کے۔ نظر آ رہا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے آئی ایس آئی کے اندر جو اسٹرانگسٹ گروپ ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، جوڈیشری ٹوٹلی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، سارے کیسز میں اس کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، ایک منٹ کے لیے، ایک دن تو چھوڑیں، ایک منٹ کے لیے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مزے سے اسلام آباد آتا ہے اور اس کی آپ اسلام آباد آنے کی ویڈیوز وائرل ہیں، 200 گاڑیوں کے جلوس میں آیا ہے۔ اب کون سی رینجرز، کون سی پولیس اس کو گرفتار کرے گی؟ بلوچستان ہوتا تو 200 گاڑیوں کو تباہ کر دیتے یہ لوگ، ہیلی کاپٹروں سے، ایئر گن شپ سے حملہ کرتے، جیسے ابھی وزیرستان میں انہوں نے ڈرون سے حملے کیے ہیں اپنی عوام کے اوپر، بچے مار دیے۔ پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ ایک گنڈا جس نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، ہم پہ آنسو بم مارے جا رہے ہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ تم لوگ اسٹیٹ کی پولیس کا مقابلہ کر رہے ہو، کسی کو گرفتار نہیں کر رہے، کسی کو کچھ نہیں کر رہے۔ تو پاکستان میں پنجابی ہونا ایک بلیسنگ ہے، اور چلیں ہم خوش ہیں کہ ایک پنجابی نے آ کے مقابلہ تو کیا اسٹیٹ فورسز کا، ایک پنجابی اسٹیٹ فورسز کو اس مقابلے پہ تو لے کے آیا۔ اب لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ بات تو نظر آتی ہے کہ عمران خان آگے پاکستان میں نیئر فیوچر میں سرکار نہیں بنا سکتا، آگے کا وی ڈونٹ نو۔ نیئر فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں اس نے اتنی باتیں کر دی ہیں کہ اب عاصم منیر جو 3 سال آرمی چیف ہے، اس دوران تو عمران خان کا سرکار میں آنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو عزیز دوستوں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کا سال کہہ رہے ہیں، لیکن کس طرح الیکشن ہوں گے؟ آپ الیکشن کراؤ گے تو عمران خان جیتے گا، آپ کتنی دھاندلی کرو گے؟ کیونکہ آپ دھاندلی کرنے کے لیے یہ آپ کو موقع ہی نہیں دیں گے، یہ اتنے بلوے اور ہنگامے کر دیں گے، اور سچویشن جا رہی ہے مارشل لاء کی طرف۔ کیونکہ جب بھی پنجاب میں پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں، جیسے بھٹو کے زمانے میں ہوا، تو مارشل لاء شروع آ گیا تھا۔ اور پنجاب میں جب نواز شریف نے اپنی ہیجمنی قائم کی تھی اور آرمی چیف کو زبردستی مشرف کو ریٹائر کیا اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لایا جو کہ اس کا غلام تھا، تو نظر آ رہا تھا کہ اب نواز شریف پاکستان میں بڑی بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ مودی جی کے ساتھ، اس وقت تو مودی جی نہیں تھے، واجپئی جی تھے، تو انڈیا کے ساتھ نواز شریف ٹریڈ ریلیشن شپ بلڈ کرے گا اور آرمی کی امپورٹنس کم کر دے گا، کیونکہ کارگل ہوا تھا نواز شریف کے دور میں، اور کارگل کو ختم کرایا نواز شریف نے کلنٹن کے پاس جا کے ایک ڈیل کروا کے۔ تو نواز شریف سے آرمی غصے میں تھی، تو اس وقت پھر مشرف آ گیا۔ آج پنجاب کی صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، عمران خان نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اپنی بنائی ہوئی ہے، تو مارشل لاء کے پورے چانسز ہیں۔ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے اگر 30 اپریل تک یا مئی کے فرسٹ ویک تک، تو کانسٹیٹیوشنل جو کلوز ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے، وہ فیل ہو جائے گی، اور پھر عدالتیں اس سرکار کو، الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دے کہ ان کے خلاف ایکشن لے گی۔ تو ایسی صورت کے لیے آخری حل رہ جاتا ہے ٹیکنوکریٹ مارشل لاء آ جائے، جس سے کہ آئی ایم ایف کو بھی ڈیل کرنا آسان ہوگا، ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوگی، اور یہ سب ہوگا۔ اور شاید امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس ریجن میں امریکہ کا جو موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہے پاکستان آرمی، وہ ڈائریکٹ رول پہ آ جائے، پاکستان کو چیزوں کو کنٹرول کر لے۔ اور یہ ایک پوسیبلٹی ٹیکنوکریٹ مارشل لاء کی یہ بھی ہے کہ اس میں عمران خان کو بھی کوئی سیز فائر کر کے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں، اور عمران خان اور آرمی ملک کے پاکستان کے اس اسلامک ایکسٹریمزم کے ایجنڈے کو، جس میں خالصتان انڈیا کے خلاف ایکٹیویٹیز اور افغانستان کی طالبان سرکار کے ساتھ مل کے ریجن میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں، یہ ایک پوسیبل سیناریو بھی بن سکتا ہے کہ عمران خان کو تو کرسی چاہیے، چاہے ڈیموکریٹک طریقے سے ہو کہ کیسے بھی ہو۔ ٹیکنوکریٹ مارشل لاء کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی، کوئی سینٹ نہیں ہوتی، آپ کو کہیں جواب نہیں دینا، آپ کے فیصلوں کا کسی کو جواب نہیں دینا۔ شہباز شریف کو تو منٹ منٹ میں آرمی سے اجازتیں لینی پڑتی ہیں۔ اس سچویشن میں عمران خان
ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ رول کرے گا اور پیچھے سے آرمی رول کر رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیٹ سی کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے. عزیز دوستوں، اور بھی کافی چیزیں ہیں. جیسے بھارت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کئی ایسی ڈرامیٹک چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے لیے ابھی سے جو انٹرنیشنل ایکو سسٹم ہے اس نے لابنگ شروع کر دی ہے. انٹرنیشنل ایکو سسٹم اینٹی مودی لابنگ پہ بھرپور طریقے سے آ گیا ہے، اور پوری دنیا میں ہم پچھلے سال 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک زبردست موومنٹ چلی ہے پروپیگنڈا کی، جس میں ہندوتوا ایکسٹریمزم، مودی بچر اور اس ٹائپ کی چیزوں کو باقاعدہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. اور جارج سوروس، پھر ہمارا دیسی جو سوروس ہے راہل گاندھی، یہ سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موومنٹ چلی ہے، وہ انٹرنیشنل ایکو سسٹم کی ہے. لیکن جہاں تک ہم بھارت میں جا کے دیکھتے ہیں تو بھارت میں ان کو مودی جی کا یا بی جے پی کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں. ایک تو یہ جتنی پارٹیاں ہیں بھارت کی پولیٹیکل پارٹیز، وہ کوئی یونائٹڈ ایفرٹ کر نہیں سکتی، کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. آپ ممتا جی کو ایک یونائٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں لا سکتے، آپ اروند کیجریوال یا کہیں سے بھی، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فائدہ یا ایک مفاد ہے، ایک بینیفٹ کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں، جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. چاہے ساری پارٹیاں مل جائیں نا، وہ بالکل ایک ساتھ مودی جی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو گراؤنڈ پہ ریئلٹی یہ نظر آتی ہے کہ مودی جی جو کام کر رہے ہیں، آفٹر آل آپ کو یہ پتا ہے کہ بھارت میں 140 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو اس میں سے 100 کروڑ تو ہندو ہے. اور اب جو مختلف جگہوں پہ اتراکھنڈ میں، یو پی میں جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے انکروچڈ، مزار بنے ہوئے ہیں، یا وقف بورڈ نے جو انکروچ کی ہوئی ہیں زمینیں، اس کو خالی کرایا جا رہا ہے. بھارت میں آپریشن کلین اپ تقریباً شروع ہو چکا ہے. وقف بورڈ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں تھوڑا بہت بھی سپورٹ مل گئی تو بہت جلد ایسی لیجسلیشنز بھی ہو جائیں گی کہ جس سے کہ جو غلط کاریاں ہیں بھارت میں وہ کنٹرول میں آ سکیں گی. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بھارت میں کئی غلط قانون بنائے گئے تھے کانگریس سرکار میں، اور جس کے نقصان ہوتے تھے بھارت کو. آج چیزیں چینج ہو رہی ہیں. لیجسلیشن لیول پہ تھوڑا کم کہہ لیں، لیکن گراؤنڈ پہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. ایک تو اکانومی کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. دنیا بھر میں ریسیشن چل رہا ہے، دنیا بھر کی اکانومیاں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن بھارت کی اکانومی اسٹرانگلی آگے جا رہی ہے. ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر نے کل ہی کہا ہے کہ بھارت کے بینکوں کو کوئی خطرہ نہیں، بھارت کے بینک بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں. اسی طرح جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کی اسپیڈ میں کمی نہیں آئی، وہ تیزی سے آگے جا رہا ہے. گھر گھر، گاؤں گاؤں پانی اور الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ پہنچانا، یہ سرکار کا ایک زبردست کام ہے. انڈیا کا جو ریولیوشن ہے پچھلے 9 سال سے، اور پچھلے 4 سال سے خاص طور پہ، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ڈیجیٹلائزیشن جو ہوئی ہے، جس سے کہ گھر گھر پیمنٹیں، ڈیجیٹل پیمنٹس ہو رہی ہیں، اور لوگ، عام آدمی، ایک ریڑھی چلانے والا ہے، ایک چھوٹا کام کرنے والا ہے، ایک آفس میں پیون ہے، ایک مزدور ہے، سب ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اس سرکار نے بھارت کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ پیرٹی پہ لے کے آ رہے ہیں. ظاہر 140 کروڑ کے انڈیولپڈ کنٹری، ڈپرائیوڈ پیپل کو اتنی تیزی سے آگے لانا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو سرکار بھارت کی بہت اسٹرانگلی جا رہی ہے. گراؤنڈ پہ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس سے کہ عام آدمی کو نظر آ رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن پالیسی میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ نیشنل ہیروز جو بھارت کے ہسٹری میں بھی تھے اور ریسنٹ ہسٹری میں بھی تھے، ان کو ان کا جائز مقام ملا. آج سے 10 سال پہلے نیتا جی کا نام کوئی نہیں لیتا تھا، لیکن آپ اس 10 سال کے پیریڈ میں، اس 5 سال کے پیریڈ میں دیکھیں کہ ہر جگہ نیتا جی نیتا جی ہو رہے.
आज से 10 साल पहले भारत के इन्वेडर्स को कोई बुरा नहीं कहता था, आज पूरा भारत उनको गालियां दे रहा है, मुगलों को, उनको, वरना हीरो बना के रखा गया था। आज से 10 साल पहले मराठा एम्पायर के छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन सब का कोई नाम भी नहीं लेता था, आज उनका नाम लिया जा रहा है। आज से 10 साल पहले सिख गुरुओं का कोई नाम नहीं लेता था, आज हर मौके पे इनके नाम आगे आते हैं। तो आज ये सब तब्दीलियां ग्राउंड पे आई हैं। आप कहेंगे कि ये तो सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया को भी एक डायरेक्शन दी गई ना भाई, वरना सोशल मीडिया तो पाकिस्तान में भी है, वहां तो आज भी मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, वहां पे तो आज भी महमूद गजनबी हीरो है, वहां पे तो आज भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया को एक करेक्ट डायरेक्शन दी गई और आम आदमी जिनकी आवाज बंद थी उनकी आवाज को मौका दिया गया आगे बढ़ने के लिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को सख्ती की गई। ट्विटर के ऊपर आपको याद होगा कि एलन मस्क के आने से पहले ट्विटर का कचूमर निकाल कर रखा हुआ था भारत ने। यूट्यूब के कई चैनल बैन किए, उनको कंट्रोल में लाए, बीबीसी के ऊपर, मतलब आप देखें कि इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है उसका मुकाबला किया जा रहा है। फिर भारत की आज की फॉरेन पॉलिसी, खुल के बात की जाती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रखा जाता है, कहीं अपोलोजेटिक रवैया नहीं रखा। तो भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और जिसके लिए इस मोदी सरकार को क्रेडिट ना देना ज्यादती होगी। हमारे इंग्लैंड में अभी राहुल गांधी आए हैं, उनके साथ हमारी एक जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत घूमती हैं। वो जर्नलिस्ट काफी कंट्रोवर्शियल हैं और ये रोज ही कुछ ना कुछ बंद लफ्जों में एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया एजेंडे को लेकर चलती थी। अब राहुल गांधी से इनकी मुलाकातें हुई, तस्वीरें खूब लगी, हर या राहुल गांधी के प्रोग्राम को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। अब इनके आप ट्विटर हैंडल देखें, सडनली चेंज। अब 24 घंटे एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, बीजेपी फैशिस्ट और ये सब चीजें कर रही हैं। तो एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम चल पड़ा है, लेकिन मुकाबला भी बराबर हो रहा है। यह है सिचुएशन। फाइनली क्वेश्चन आंसर की तरफ जाने से पहले आखिरी पॉइंट में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन का 3 हफ्ता हो गया है। नॉर्मली ये 4 हफ्ते का सेशन होता है मार्च का, लेकिन इस बार 5 हफ्ते का है। अभी 2 हफ्ते का सेशन बाकी है और एक्टिविटीज जबरदस्त हो रही हैं वहां पे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंस काउंसिल हॉल में पंजाब, बलोच, पख्तून, सिंधी और पीओके के मजलूम कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त स्पीचेस की हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उस हॉल में 200 मुल्कों के एम्बेसडर बैठे होते हैं। दुनिया भर के थिंक टैंक, एनजीओज, यूएन बॉडीज जो हैं, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर, सब बैठे होते हैं। उनके सामने ये स्पीचेस की गई हैं और जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। कुछ पाकिस्तान की आईएसआई के एनजीओज ने वही कश्मीर में औरतों का खुलेआम रेप हो रहा है, भारत की आर्मी वहां पे रेप कर रही है। लेकिन देखें आज के जमाने में ओपन सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल एम्बेसडर्स या एम्बेसीज हैं, उनको पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इनको पता है कि कश्मीर में एक औरत के रेप की कोई रिपोर्ट पिछले 2-3 सालों में नहीं आई है, एक औरत की। वरना इस सोशल मीडिया के जमाने में जहां राना अयूब, अरफा खानम जैसी नागने 24 घंटे जहर उगलती हैं, उन्होंने ऐसी कोई चीज को प्रमोट नहीं किया कि भारत में औरतों का रेप हो रहा है कश्मीर में, तो इसका मतलब नहीं हो रहा ना भाई। तो ये वहां पे जब ये स्पीचेस करते हैं तो ये अपने झूठ को और नंगा करते हैं वहां पे, और इंटरनेशनल फोर्सेस हैं ना, फिर वो देखती हैं कि यार ये सब बकवास है, सब झूठ है और इसमें कोई दम नहीं है। तो पाकिस्तान की स्पीचेस नंगी हो रही हैं। लेकिन जब बलोच स्पीच करता है तो दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान में एक सिविल वॉर चल रही है, एक आज़ादी की जेन्युइन मूवमेंट है। यही पख्तूनों का जब होता है तो वहां पे दुनिया को पता चलता है। फिर पीओके वाले जब बताते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पंजाबी आर्मी वहां पे एक्सप्लॉइट कर रही है और उसका कोई फायदा लोकल कश्मीरियों को नहीं हो रहा, जम्मू में
جو جموں کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ آکوپائڈ پی او کے جو ہے وہ جموں ہے ایکچولی، تو ان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہاں کا پانی پورے پاکستان کو سپلائی ہوتا ہے. پی او کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. وہاں سے ڈیم بنا بنا کے پورے پنجاب کو الیکٹریسٹی سپلائی کی جاتی ہے. دھنیہ واد. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کیپ سپورٹنگ.